अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन के एक बयान ने पाकिस्तान में सिफारती और सियासी हलचल पैदा कर दी है। उनका मानना है कि पाकिस्तान ख़तरनाक तरीन ममालिक में से एक है जिसके पास मौजूद जौहरी हथियार गैर मुनज़्ज़म हैं। जो बाइडन के इस बयान ने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है कि आखिर अमरीकी सदर को इस वक्त ये बयान देने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और उनके इस बयान से पाक अमरीका ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने किस तनाजुर में ये बयान दिया, क्या मकसद है इस बयान का, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि अमरीका की जानिब से डू मोर का मुतालबा किया गया है। क्या इस बयान का मकसद भी पाकिस्तान पर दबाव डालना है और इसके साथ साथ वो किन मालूमात की बुनियाद पर ये दावा कर रहे हैं या ये तबसरा कर रहे हैं हमारे एटमी हथियारों को लेकर। तो अयाज साहब, वाशिंगटन और इस्लामाबाद के ताल्लुकात में तो उतार चढ़ाव हमने हमेशा देखा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में अक्टूबर के आगाज़ में आर्मी चीफ साहब ने अमेरिका का दौरा किया, बड़ी अहमियत का हामिल रहा ये दौरा। और फिर हम ये बातें भी सुन रहे थे पाक अमरीका ताल्लुकात को असर नो इस्तवार करने की। उस दौरान इस बयान का आ जाना क्या मकसद लगता है, पैगाम किसके लिए? देखिए, ऐसे मौज़ूआत पे कुछ कहना वो थोड़ा हिसास बन जाता है, क्योंकि जज्बात में आने के लिए लोग ऐसे मौज़ूआत पे पहले से तैयार खड़े होते हैं और वो हुब्बुल वतनी का और गैरत, कौमी गैरत का झंडा एकदम वो कर लेते हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अमेरिका के साथ तल्लुकात के ठेकेदार तो आप हैं। अभी जो आपने हालिया दौरे का जिक्र किया है, बिलावल साहब तो पता नहीं, शायद उन्होंने फॉरेन ऑफिस में टाइम कम गुजारा है और अमेरिका के दौरों पे और वो जो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ब्लिंकन से तो वो ज़्यादा मिलते रहे हैं। आपकी फिर कारगुजारी क्या है? आप फिर वहाँ पे क्या मुलाकातें करते हैं? क्या आप वहाँ पे कर रहे हैं? फिर आपकी सफारतकारी का नतीजा क्या है कि वहाँ पे रद्द-ए-अमल ऐसा आए? तो सोचने का मकाम है। पाकिस्तान के बारे में ये तो जो बाइडन ने कहा है, लेकिन ख़तरनाक मुल्क होना, अमरीकी बहुत सारे तबकात हैं, हल्के हैं, तबकात नहीं, हल्के हैं, जिनमें पाकिस्तान के बारे में ये तासुर बहुत अरसे से रहा है। जब हम उनकी चौकीदारी भी करते थे और बड़ी हिम्मत और जांफशानी से हम चौकीदारी करते थे और हमें वो एड शेड भी मिलती थी और असला वगैरह भी मिलता था, तब भी पाकिस्तान के बारे में अमरीकी जहनों में तासुर कुछ ऐसा ही था। ठीक। तो सोचने का मकाम है कि ये कौन सी हम चीज़ करते हैं कि एक तो है कि हम हवा पे सवार हो जाते हैं और इस मौजू पे हम होंगे और हम अमेरिका कहेंगे जो बाइडन क्यों ये कह रहे हैं, हमारा वो एटमी प्रोग्राम ऐसे है, महफूज है, ये है, वो हम सारा कुछ कहेंगे और मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि दौरान बहस भी ऐसी बातें आएंगी। लेकिन ये ऐसी चीज़ है क्यों? तो सोचिए तो सही ना। ठेकेदारान मिल्लत कौन है? ठेकेदारान वो जो है तहफ़्फ़ुज़, अब मैं क्या क्या अल्फाज कहूँ, मेरे तो उर्दू यहाँ पे मेरी ख़त्म यहाँ हो जाती है। वो आप हैं, सारा कुछ आपके पास है। तो यहाँ पे जब मौका आए तो हम जैसे जो हैं, हम क्या यहाँ पे कहेंगे? भाई, आप समझते हैं कि सबसे अहम मुल्क जिससे तल्लुकात होने चाहिए वो अमेरिका है। बिल्कुल। चीन के साथ एक है, चीन के साथ एक नौयत का है। बिल्कुल। लेकिन जो हमारा जज्बाती, साइकोलॉजिकल सन 47 से लेके अब तक वो अमेरिका है और चलाने वाले, कौमी तरजीहात तय करने वाले आप हैं। तो फिर आपसे ये भी नहीं ठीक हो रहा। हमारे पास इख्तियार नहीं है। क्या अवाम का जो है, अवाम का असर या अवाम की आवाज़ जो है खारजा पॉलिसी पे असरअंदाज होती है? आप अवाम से पूछ कर ये करते हैं? जब आपकी अग्रीमेंट्स अमेरिका के साथ होती रही हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से और मसाइल के हवाले से, जनरल ज़ियाउल्लाह के ज़माने में, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, तो क्या आवाम से पूछा था आपने कि इन टर्म्स पे हो रही हैं? 2-3 आदमी वहाँ जाते हैं, वो सारा तय कर देते हैं, ऐसे करते हैं और हमारा काम रह जाता कि हम ढोल फिर बजाते हैं। अच्छा, वो तब्दील हो गए तो फिर हमें कहा जाता है ढोल का जो रुख है अब थोड़ी सी साज जो है अब बदला दें और हम ड्यूटीफुली हम फिर वो ऐसे करने लग पड़ते हैं। भाई, आप किस काम के हैं? सारा कुछ तो आपके हाथ में है। तरजीहात करने वाले आप हैं, तल्लुकात इस्तवार करने वाले आप हैं।
اب میں کیا کہوں کہ فائدہ لینے والے کون ہے وہ میں نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے. وہ سارا کچھ ہے لیکن حب الوطنی کے ڈھول بجانا وہ ہمارا کام رہ جاتا ہے کہ ہم کہیں کہ کیوں امریکی صدر نے کیسے ان کی جرت ہوئی کہ پاکستان کو للکار کے یہ کہا ہے اور ہمارے ایٹمی اثاثے ایسے. اور ایک اور میچز کے جو ایٹمی اثاثوں سے ہنس کے جب اور قسم کے یہاں پہ واقعات ہوتے ہیں آپ تار بناتے ہیں بارڈر پہ افغانستان کے جی ٹی ٹی پی والے سوات آ جاتے ہیں اور وہاں پہ سوات میں جلسے ہو جاتے ہیں تو یہ پاکستان کا امیج اس سے اچھا نہیں ہوتا. کوئی ٹویٹ کر دے اور آپ اس کو سبق سکھانے بیٹھ جاتے ہیں تو چھوٹا انسیڈنٹ ہوتا ہے پاکستان کا امیج اس سے بہتر نہیں ہوتا. ٹھیک. جو مرضی آپ اس کی تعویلیں دیتے ہیں. ایاز صاحب آپ کو نہیں لگتا امریکہ کا یہ دوہرا معیار ہے؟ رواں سال یہ بھی مارچ میں بھارت کی جانب سے ایک میزائل فائر کیا گیا تھا غلطی سے, موجزانہ طور پر کوئی جانی نقصان نہیں ہو, لیکن اس پر تو ایک لفظ بھی نہیں بولا امریکہ نے. اوہو, پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دوہرا چھوڑ دیں 13 معیار ہے, 4 سٹینڈرڈز کا معیار ہے, اور ٹھیکیدار تو امریکہ کے آپ ہیں نا, ٹھیک, تو پھر کیوں ایسے کرتے ہیں؟ تابعداری بھی آپ کی, بات بھی آپ کی, ریلیشن شپ آپ کا, ترجیحات آپ نے کرنی, سبق قوم کو سکھانا آپ نے, اور پھر پوچھا جا رہا ہے کہ ان کا دورہ ہے 13, وہ تو آپ کو پھر دیکھنا چاہیے. پھر ایسے بیانات آ رہے ہیں تو یہ لمحہ فکری ہے. کیوں ہے پھر ایسے؟ ٹھیک ہے سلمان صاحب, عمران خان صاحب نے بھی اس پر سوال اٹھایا. وہ کہتے ہیں کہ بائیڈن کا یہ بیان امپورٹڈ حکومت کی خارجہ پالیسی اور ان کے دعووں کی مکمل ناکامی کا اظہار ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اثر نو استوار کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں خارجہ پالیسی کی ناکامی اور ملبہ اسی حکومت پر ڈال رہے ہیں. دیکھیں ابھی جیسے بات کی ہے, میں تو ٹھیکیدارانہ ملت میں نہیں الجھنا چاہتا کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے, شہباز شریف صاحب نے کیا کیا ہے, یا آصف زرداری صاحب نے. بیانات سب کے ایک سے ہی ہیں اور براہ راست کسی نے رد عمل بائیڈن کے خلاف نہیں دیا. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں. لیکن میں اس میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر 2 اہم چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو صدر جو بائیڈن کا یہ بیان آیا ہے, انہوں نے پاکستان کو خطرناک ملک قرار دیا اور ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو انہوں نے بے سمت اور بے ترتیب. اور دوسرا, انڈیا کے اندر آج وہاں پر آبدوز ٹیکنالوجی کی معاونت سے میزائل داغے گئے ہیں. ایک نیا تجربہ کیا گیا ہے ایٹمی آبدوز کا, جس میں وہ ان 7 ممالک میں شامل ہو گیا ہے کہ وہ آبدوز کے ذریعے اب میزائل جو ہے وہ چلا سکے گا. اور یہ میزائل کس کے لیے میسج ہیں؟ یہ چین کے لیے ہیں یا پاکستان کے لیے ہیں؟ ادھر صرف نظر ہے. اور یہ بھی بات ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ جس وقت پاکستان نے یہ سارا پروگرام کیوں کیا تھا, اس لیے کہ ہمارا اس علاقائی سیاست میں انڈیا جیسے دشمن کا سامنا تھا, اور ایٹمی دھماکے جب انڈیا نے کیے تو اس وقت بھی ٹھیکیداران ملت جو تھے نا وہ سیاسی تھے, ان پہ بھی پریشر آیا تھا بہت زیادہ کہ جی آپ یہ دھماکے نہ کریں. مجھے یاد ہے کہ ایک لمحہ یاد ہے کہ وہاں کا پریزیڈنٹ بار بار اس وقت کے پرائم منسٹر کو فون کر رہا تھا جس کا نام نواز شریف ہے کہ جناب ہم آپ کو اربوں کی امداد دے دیں گے, آپ کو فلاں جگہ اکوموڈیٹ کر لیں گے. تو یہ کریڈٹس ہیں. ہمیں ہر وقت ایک مایوسی کی کیفیت پاکستان کے اندر طاری نہیں رکھنی چاہیے, اس لیے کہ پاکستان کوئی اتنا گیا گزرا ملک نہیں ہے. اب یہ کہ آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یہ ٹائمنگ کیا ہے. ٹائمنگ یہ ہے کہ امریکہ کی تاریخ پاکستان کے حوالے سے بے وفائی کی تاریخ ہے. دیکھیں اس کا بیری بیڑا نہ پہلے آیا تھا نہ اس سے اب بھی کوئی توقع رکھنی چاہیے. لیکن اس نے یہ بیان کیوں داغا ہے؟ اس نے اس لیے داغا ہے کہ وہ پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ ابتر ہے. دیکھیں میں بھی ہمیشہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک طرف ہم ایٹمی طاقت ہیں, دوسری طرف ہماری معیشت جو ہے ڈاماڈول ہے. تو اسے پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کوئی اچھی نہیں ہے اور اس کے لیے وہ حربہ اسی کے ہاتھ میں ہے, وہ IMF کا. دیکھیں انہوں نے باقاعدہ پاکستان کو معاشی حوالے سے ابتر صورتحال سے دوچار کرنے کے لیے پاکستان کی معیشت پہ ہاتھ ڈالا تھا IMF کے ذریعے, جب ہم نے سب کچھ انہیں سونپ دیا تھا کہ جی اب آپ ہماری تقدیر کے فیصلے آپ کریں گے. اور دیکھیں یہ بیان اس نے جب دیا ہے, ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی صورتحال بڑی ابتر ہے اور پاکستان کا یہ ایٹمی پروگرام بڑا بے ربط ہے, لیکن وہاں ہمارے لیے امکانات ہیں, وہ امکانات بڑے خطرناک ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان پہ پریشر بڑھاؤ,
اس لیے کہ یہ پاکستان کے بم کو اسلامی بم بھی کہا جاتا رہا، یہ ان کی آنکھ میں بھی کھٹکتا رہا اور یہ ان کو ہضم نہیں ہو پایا. اور بات یہ کہ اس ایٹمی پروگرام کے لیے ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہوئی ہیں. یہ ہمارا کوئی ڈسکریڈٹ نہیں ہے، یہ ہمارا کریڈٹ ہے. اور اس لیے کریڈٹ ہے کہ اس خطے کے اندر آپ کو تو شاید یاد نہیں ہوگا کہ یہاں ہر چوتھے دن واگا بارڈرز پہ فوج آیا کرتی تھی، لیکن جب سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے اس کے بعد ایسے نہیں ہوا. ایک دفعہ وہ بالا کوٹ میں آئے ہیں تو پھر انہیں سبق حاصل ہوا ہے. اور بات یہ کہ پاکستانی فوج اور پاکستان کا دفاع جو ہے وہ خود انحصاری کی منزل پہ پہنچا ہے اسی کی وجہ سے. اب انڈیا کی اس علاقے میں ترجیحات کیا ہیں؟ میں اسی بیان کا ذکر کر رہا ہوں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ روس اور چین کے تناظر میں بات کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب آپ کو جہاد افغانستان میں پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر بھی پاکستان آپ کی ترجیح ہوتا ہے. پھر دہشت گردی کی جنگ آئی اور دہشت گردی کی جنگ دراصل امریکہ کی جنگ تھی. امریکہ کو خطرہ تھا، امریکہ ٹوٹ پھوٹ سے دو چار ہو رہا تھا. پھر پاکستان کی ضرورت پڑی تو پاکستان نے، ہاں میں یہ ضرور کہوں گا، ہر ان کے مشکل وقت میں سہولت کار ہم بنتے ہیں. ہم اس دہشت گردی کی جنگ کا براہ راست ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. 60-70 ہزار لوگ ہمارے شہید ہوئے، 150 ارب ڈالر سے زیادہ کا ہم نے نقصان، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا. اور وہ دنیا کی سپر پاور افغانستان سے جس کیفیت سے نکلی، عبرت لینی چاہیے. تو اب ہماری خارجہ پالیسی درست میں یہ کہتا ہوں دیکھیں بات یہ کہ آج بلاول بھٹو صاحب کا میں دیکھ رہا تھا ردیبل، اتنا بڑا میسج انہوں نے ہمیں دے دیا، ان کا کوئی منفی اثر نہیں اور پڑے گا. انہوں نے کہا کہ نہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ، دیکھیں بلاول بھٹو زرداری پہ منفی اثر نہیں پڑے گا، منفی اثر پڑے گا پاکستان پہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ شہباز شریف صاحب کا رد عمل، ایون کہ عمران خان صاحب نے بھی اگر بات کی ہے، کیا پاکستان کی الیکٹڈ حکومتوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ خارجہ پالیسی اپنی بنائیں؟ اچھا کون بناتا ہے، کیوں کر بناتا ہے، کیسے بنتا ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس ایسی صورتحال کے اندر جب تک پاکستان معاشی حوالے سے سٹرونگ نہیں ہوگا، آپ پہ اس طرح کے پریشر آئیں گے. اور یہ پریشر نیا نہیں آیا، اس سے پہلے بھی اس طرح کے بیانات آتے رہے. آپ کے خیال میں اب انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام خطرناک ہے، یہ پہلے بھی کہتے رہے. اور جب ریئیکشن آتا ہے نا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر ایک کیفیت طاری ہو گئی تو امریکہ پھر معاملہ کر لیتا ہے، یہ بڑا ڈرتے ہیں، پھر آوازیں نکالتے ہیں امریکہ کا نام نہیں لینا، امریکہ کا نام نہیں لینا. اس لیے کہ یہ اس سبز لالی پرچم تلے ایک نہیں ہوتے، یہ اس پرچم تلے ایک ہوتے ہیں. لیکن پاکستان کے 22 کروڑ عوام، وہ ان کا شعور بھی بڑا واضح ہے اور وہ قطعاً یہ بات نہیں برداشت کریں گے. ایک چیز دیکھیں، امریکہ کے بارے میں دو آراء ہو سکتی ہیں لیکن انڈیا کے حوالے سے دو آراء پاکستان میں نہیں. اور یہ کریڈٹ میں ہمیشہ نریندرا مودی کو دیتا ہوں کہ ہمارے کچھ دانشور وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے انڈیا جایا کرتے تھے، لیکن اس نے جب اپنا انتہا پسندانہ اور شدت پسندانہ طرز عمل بتایا نا، تو وہ جو پاکستان کے نام نہاد روشن خیال دانشور تھے وہ سارے یکسو ہو گئے. اس لیے کہ وہاں کی لیڈرشپ نے ثابت کیا کہ وہ انتہا پسند لیڈرشپ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفادات کو کوئی خطرہ نہیں ہے، صرف یہ کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ جو انتشار اور خلفشار سے دو چار ہے وہ ختم کرنا پڑے گا اور اتحاد اور یکجہتی کا ثبوت دینا پڑے گا. کوئی خطرے والی بات نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چاہتا ہے امریکہ ہم سے؟ کیا کچھ منوانا چاہتا ہے؟ اور ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں سفارتی سطح پر؟ ہم کس حد تک رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی جو فورن پالیسی کی مشکلات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ خارجہ پالیسی ڈومیسٹک ضروریات کے حوالے سے نہیں چلائی جاتی. آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا ڈائنامکس کیا ہے، بڑی طاقتیں کیا کر رہی ہیں، اس میں آپ کس طرح ایکٹ کریں گے. مثلا میں جو کہتا ہوں ڈومیسٹک ضروریات کے تحت موجودہ حکومت فورن پالیسی چلا رہی ہے. مثلا عمران خان نے کرٹیسائز کیا امریکہ کو، اس کے اپنے ریزنز تھے. لہٰذا جب یہ نئی حکومت آتی ہے شہباز شریف کی، انہوں نے امریکہ کی اہمیت کا بار بار تذکرہ کیا. امریکہ اس لیے اہم ہے، امریکہ ہمیں یہ دیتا ہے، امریکہ ہمیں وہ دیتا ہے. اس لیے نہیں کہ امریکہ سے تعلقات کو اہمیت دے رہے تھے، اس لیے کہ وہ ڈومیسٹکلی انہوں نے پھینٹی لگانی تھی اپنے مخالف کی. اچھا، ابھی آپ ہمارے پرائم منسٹر صاحب آستانہ قازقستان گئے تھے، ایک کانفرنس میں، بہت بڑی کانفرنس تھی جی، وہاں کشمیر پہ اور ہندوستان کی اندرونی صورتحال پہ انہوں نے کامنٹس کیے. وہ کس لیے کامنٹ کیے؟ کانفرنس کی ریلیونس نہیں تھی اس کامنٹ کی. اچھا، لیکن پاکستان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیے ہم نے انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا مسئلہ ہم نے انڈیا کو دکھا دیا، ایکسپوز کر دیا.
لیکن پاکستان کے میڈیا نے ایک اور بات نہیں بتائی وہ کیا؟ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو جواب انڈیا کی طرف سے آیا تھا اسی کانفرنس میں وہ منسٹر آف اسٹیٹ انڈیا کی طرف سے آیا تھا، فارن منسٹر نہیں تھا. منسٹر یہاں پرائم منسٹر بول رہا ہے، ادھر سے منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرس. لیول دیکھیے کتنا لیول فرق ہے. آپ کو جواب مل گیا، وہی جواب تھا جو کہ اسٹینڈرڈ جواب ہوتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا جو سینسٹیویٹیز کو، کانفرنس کی نوعیت کیا ہے، کام کس طرح کیا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پر، اس پہ سمجھنا چاہیے. اب آئیے اس بیان پہ. دیکھیے پاکستان کے متعلق امریکہ کے جریدے اکثر لکھتے رہے ہیں موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ، چھپتے رہے ہیں آرٹیکل. اور اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ امریکہ، دو ایسے چیزیں ہیں جو امریکہ پاکستان پہ پریشر کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس وقت کیوں کیا ہے وہ اس کا میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. پہلا تو یہی نیوکلیر کا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے نیوکلیر ویپنز سیف نہیں ہیں، اور یونائٹڈ نیشن یہ کچھ کرے، اس قسم کی باتیں یہ ہوتی ہیں. دوسرا ٹیررزم کے حوالے سے آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کیونکہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان جہاں ٹیررزم کا سلوشن ہے وہاں ٹیررزم کی کاز بھی ہے. یہ ہے امریکی پوائنٹ آف ویو پاکستان کے جو بارے میں. اس وقت جو امریکہ کو جو پریشانی ہے پاکستان کے بارے میں، ایک تو یہ ہے کہ یوکرین کا مسئلہ ہے. اچھا، یوکرین کے مسئلے میں پاکستان نے ابھی پرسوں جنرل اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہوا ہے، اور جس میں پاکستان نے ایبسٹین کیا. اس سے پہلے بھی پاکستان نے ایبسٹین کیا ہے، ہندوستان نے بھی ایبسٹین کیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان روس کی اوپن کنڈیمنیشن کرے اور ووٹ ہمارے حق میں دے. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے امریکہ کا رائیول اس وقت چائنا ہے. چائنا سے ایک ہمارا اسپیشل ریلیشن شپ ہے. امریکہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پاکستان کو یہ کہتا ہے کہ تھوڑے سا ریسٹرینٹ سے کام لیں. تو اس کی وجہ سے یہ پریشر بلڈ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. پاکستان کی جو مجبوری ہے، مجبوری یہ ہے کہ پاکستان اقتصادی طور پر مغرب پہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہے کہ یہ اب وہ امبیسڈر کو ناراضگی کا خط تو دے سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ آئی ایم ایف پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ورلڈ بینک پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک پہ آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. یہ وہ سورسز ہیں اکنامک اسسٹنس کے جن کو ویسٹ ڈومینیٹ کرتا ہے، امریکہ اور یورپ ڈومینیٹ کرتا ہے ان سب اداروں کو. تو لہٰذا آپ جاتے ہیں ان سے مانگتے ہیں، امریکہ سے براہ راست آپ ایڈ لیتے ہیں. آپ کے بہت سے جو سوشل ویلفیئر کے پروگرام ہیں وہ اس وقت بھی آپ کے ایگریکلچر کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، آپ ان پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں بری طرح سے. تو وہ کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. ایک سٹیٹمنٹ آ گئی، ریئیکشن، اس کی بھی بیان آ رہا ہے، اس منسٹر کا بھی بیان آ رہا ہے، اس کا بھی آ رہا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کو ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو ہو، آپ یہ سوچیں کہ اس ملک کو کدھر لے جانا ہے، اور یہ سوچیں کہ فورن پالیسی کو بین الاقوامی ڈائنامکس کے حوالے سے رن کیا جاتا ہے. ملک کے اندر اپنا ڈنکا بجوانے کے لیے فورن پالیسی کو ایک انداز سے نہیں چلایا جاتا. ٹھیک ہے، لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. لیکن صافی صاحب، پاکستان میں ایک ادارہ امریکہ کے تعاون سے کام کر رہا ہے، پاکستان سینٹر آف ایکسیلنس فار نیوکلیئر سیکیورٹی، اور عالمی ماہرین اس میں شامل ہے جو رپورٹ پیش کرتے ہیں اس حوالے سے. اور اس رپورٹ کے مطابق اب تک تو سب کچھ ٹھیک ہے، پھر جوہری ہتھیار پر بات کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ جی بالکل، آپ نے درست جانب اشارہ کیا ہے. جو متعلقہ ادارے ہیں، اسپیشلی IAEA جو ہے، جو جوہری تحفظ کے لیے سرگرم ادارے ہیں عالمی سطح پہ، کبھی ان کی طرف سے پاکستان کے جوہری تنصیبات کے حوالے سے اس قسم کے خدشات کا اظہار نہیں کیا گیا. گرچہ بین السطور میں ان اداروں کی طرف سے بھی بات کہی جاتی ہے کہ دنیا بھر میں ایک مجموعی بیانات آتے ہیں کہ دنیا بھر میں وہ تحفیظ ایٹمی اسلحہ جات کے بارے میں بیانات آتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی پاکستان کے بارے میں اس قسم کا بیان آج تک کسی ادارے کی طرف سے ہماری نظر سے نہیں گزرا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بائیڈن صاحب کا بیان ہے وہ بھی غیر رسمی بیان ہے. اس قسم کے بیانات عموماً اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں، جو خارجہ پالیسی کو ڈائریکٹ جہاں پہ ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایسے بیانات آتے ہیں. ابھی آج
آج پاکستان نے ایک اسٹرانگ رد عمل دیا ہے، اپنی بساط سے بڑھ کے میرے خیال میں دیا ہے. جو موجودہ حکومت کے قائد ہے جو لندن میں بیٹھے ہیں، نواز شریف صاحب سے لے کر بلاول بھٹو تک اور وزیر اعظم صاحب، سب نے اس پہ اپنے منفی رد عمل کا اظہار کیا ہے. اور سفارتی سطح پہ جو پاکستان اس وقت ایک بڑا قدم اٹھا سکتا تھا، یعنی امریکی سفیر کو طلب کر کے ان کو ڈیمارش کیا گیا ہے، ان سے وضاحت طلب کی گئی. اب انتظار اس بات کا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو بائیڈن کے اس غیر رسمی بیان کا ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے. کیا ان کا اس کے حوالے سے کوئی وضاحت جو پاکستان کے مطالبے پہ سامنے آتی ہے کہ نہیں. اگر وضاحت آتی ہے تو میرے خیال میں پاکستان کی پھر جو ہماری اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق پھر امریکہ کے ساتھ موجودہ حالات میں مزید ہم تعلقات خراب کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور پاکستان کو اپنی سفارتکاری کو مزید اس کو زیادہ متحرک کرنا ہوگا، اور ماضی میں اس قسم کے بیانات امریکی صدر جیسے جو اہم شخصیات ہیں ان کی طرف سے نہ آئے، ہم یہی توقع کر سکتے ہیں. لیکن ایک پس منظر تو ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ یہ ہمیں اس بیان کا پس منظر بھی سمجھنا چاہیے. جس طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی جو آپ کے اندرونی سیاست ہے اس کی تابع نہیں ہوتی یا نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح امریکی پالیسی بھی جو ان کی وہاں پہ اندرونی سیاست ہے اس کی تابع نہیں رہتی، بلکہ بین الاقوامی صورتحال کے مطابق امریکی پالیسی ساز جو ہے اس پہ بیانات جاری کرتے ہیں، اس پہ حکمت عملی بناتے ہیں. جو بائیڈن صاحب نے ایک غیر رسمی محفل میں جو ایک غیر رسمی بیان دیا ہے وہ پاکستان کے لیے تشویش کا باعث ضرور ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اس کا انتظار کرنا ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے ایٹمی دھمکیوں سے بہت زیادہ مرعوب بھی ہے، اسپیشلی روس کی طرف سے جو یہ اشارے مل رہے ہیں کہ یوکرین میں اگر روسی مفادات کو اسی طرح روکنے کی کوشش کی گئی اور امریکہ جیسے طاقتور ممالک روس کے راہ میں رکاوٹ ڈالتے رہیں تو پھر اشارتاً انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہاں سے شاید جوہری ہتھیاروں کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور یوکرین کے جو عہدیدار ہے وہ بھی بار بار ان خدشات کا اظہار کر رہے. تو اسی تناظر میں انہوں نے ایک ہی سانس میں چین، روس اور پاکستان کا ذکر کیا ہے. یہ تینوں ایٹمی ممالک ہے، ان کے جو ہے ان کے پاس امریکہ کی خارج پالیسی میں ان تینوں ممالک کو انتہائی اہمیت حاصل ہے، اور دباؤ بڑھانے کا اور اپنا جو اندرونی جو بائیڈن صاحب کی اپنی سیاست میں دباؤ ہے اور وقتاً فوقتاً وہ اس قسم کے بے ربط بیانات دیتے رہتے. تو میری نظر میں ایک بات تو جو بائیڈن صاحب کے مزاج کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، ان کے بیانات میں بھی بے ربطگی جو ہے وقتاً فوقتاً سامنے آتی ہے، پھر اس سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی وضاحتیں دیتا رہتا ہے. تو ہمیں تو یہی توقع ہے کہ شاید یہ بھی ان کی کوئی بے ربط سا بیان ہو، ان کا عمر کا جو ان کا نہیں، ٹرمپ سے تو بے شک زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کی بھی عمر کا تقاضا ایسا ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ بات بھول جاتے ہیں، سٹیج پہ بھی کچھ بات ایسے کر جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. تو ہم یہی توقع کر سکتے ہیں سٹیج پہ پاکستان کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں کہ شاید اس سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک فاصلہ اختیار کرے تو اس معاملے کا قلعہ ہو سکتا ہے. بصورت دیگر پاکستان کو اس معاملے سے پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اسے اندرونی سیاست کے زیر اثر نہیں لانا چاہیے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کل ضمنی انتخابات کا بگل بجنے جا رہا ہے. قومی اسمبلی کی 8 اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر کڑا مقابلہ ہوگا. ایاسب، کیا یہ قیادت کی مقبولیت کا امتحان ہوگا کل کے انتخابات؟ اچھا، قیادت کی مقبولیت کا ہوگا یا وہ 100 پیاز اور کیا ہوگا، وہ 100 کیا ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں، وہ کب سمجھیں گے آپ؟ پنجاب ماحول بن ہی نہیں رہا. مریم نواز صاحبہ جن کو جمہوریت کی جنگ لیڈ کرنی چاہیے تھی وہ وہاں لندن بیٹھی ہوئی. کیا پراپرٹی کا وہ نہیں، پراپرٹی تو ان کے ہے ہی نہیں، نہ یہاں پہ ہے نہ وہاں پہ، تو پراپرٹی کا تو کچھ کہنا نہیں چاہیے. یہاں بھی کوئی ماحول نہیں بن رہا.
وہ ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں مسٹر ایکس کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, کتنا وہ ہوگا, کتنا ہوگا, وہ بھی سارے چپ. نیوٹرل ہے نا سب. حوصلے اتنے آپ کے وہ جو ہے پست ہو گئے ہیں. وہ جو ہے کل ایک بات ہے, ٹھنڈے پانی کا اہتمام کر لینا, ٹھیک, سنجیدہ گفتگو ہوگی, کوئی پھپتیاں نہیں کسی جائیں گی, ٹھیک, لیکن یہ پوچھ لینا کہ آپ کو اور مطلب کتنے ایک اور پیاز اور وہ پتہ نہیں دوسری چیز کیا ہوتی ہے, سمجھ کب آئے گی آپ کو, عقل میں چیز شاید کب کل کے بیٹھے بعد گی. آ جائے. یہاں پہ ہوتا ہے کہ عوام سے مشروط نہیں ہے, وہ الیکشن ہی عوام کا ہوتا ہے نا, معیار ہوتا ہے. یہ کبھی پاکستان میں ہوا ہی نہیں کہ ایک آدمی 6-7 الیکشن جو ہے وہ بیک وقت لڑ رہا ہے. جی, ہونا تو یہ چاہیے کہ آج پی ٹی آئی کے پسینے چھوٹے ہوں کہ جی کیا ہے, ٹھیک, یہاں پہ الٹا بات ہے. حکومت سے لے کے وہ فیصلہ آباد کا الیکشن, فلانے کا الیکشن. آج مر کے ایک انگریزی اخبار میں تھوڑا سا حلقوں کا تجزیہ کیا, وہ تجزیہ کرنے ساروں نے چھوڑ دی ہیں کہ جیسے وہ جو ہے, تو کل جو ہے بھاری گزرے گا. کس پر؟ اب میں آپ کا نام لوں تو آپ برا منا جائیں میرا گے, تو لینا میں بھی نہیں کسی چاہیے اور کا میں نام لوں تو وہ برا منا جائیں گے. تو کل پر ٹرانسمیشن سارا میں کچھ جو حاضری ہے یقینی بنانی ہے. یہاں ہے جو کچھ ہو رہا ہے, ٹیسٹ ہوگا کہ عوام کا موڈ کس طرف ہے. کس طرف ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو جو جیسے پنجاب الیکشن میں ہوا تھا پھر ایسے ہو گیا, کوئی سبق آپ سیکھیں گے یا ٹھیک ہے. نہیں؟ تو سلمان صاحب کوئی بڑا اپسٹ ہو سکتا ہے, اور سب سے پہلی بات جس کی نشاندہی ایاز صاحب نے بھی کی ہے کہ نون لیگ کی قیادت کدھر غائب ہے, اتنی ایکٹیو کیوں نہیں نظر آئی؟ دیکھیں, نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ جن سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں جن پہ سے انہوں نے ریزائن کیا تھا 2008 میں. تو لہٰذا 2018 میں ان جن سیٹوں سے انہوں نے ریزائن کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سیٹیں ہیں, انہیں ریٹین کرنی ہیں سیٹیں. اب وہاں پر کمپٹیشن کیا ہوگا؟ دیکھیں, عام انتخابات سے پہلے یہ ضمنی انتخابات یہ ٹرینڈ ثابت کریں گے. ٹھیک ہے. اور وہ جو کہا گیا کہ کل یہاں پہ کل ہم نے ٹرانسمیشن میں بٹھانا ہے سب کو, تاکہ بات یہ ہے کہ جی لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے اور فتح اور پاکستان کے عوام میں مقبولیت. ضمنی انتخابات کے رزلٹس جو تھا نا, جو ماضی قریب میں پنجاب کے اندر ہوئے ہیں, ایک چیز تھی کہ پہلے ووٹنگ کی شرح یہ نہیں تھی ہوتی. اچھا, ان الیکشن میں ووٹنگ کی شرح بڑھی ہے, اور یہ ایج عمران خان صاحب کو ضرور ہے کہ انہوں نے ایٹ اے ٹائم احتجاجی مہم بھی چلائی ہے اور ضمنی انتخابات کی کمپین بھی. ایگزیکٹلی. اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے عدالت سے بریت دلوا دی, اور وہ اپنے والد صاحب سے آخر 4 سال کے بعد ایک بیٹی نے باپ سے ملنے جانا تھا نا, اس پہ تو میرے خیال شاید انہیں اعتراض نہیں ہوگا. لیکن بات یہ کہ ان کی لیڈرشپ کو یہ کمپین کرنی چاہیے تھی, اور اگر کمپین کے بغیر بھی وہ 3-4 نشستیں لے جاتے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. البتہ پختونخوا کے اندر وہاں پر 3 سیٹوں پہ, ایک پہ اے این پی کے سربراہ ہیں, پھر مولانا فضل الرحمان نے وہاں پہ کمپین کی ہے. کراچی کی 2 نشستیں ہیں, وہاں سے بھی جو رزلٹس آ رہے ہیں وہ ایک کی بات کر رہے ہیں. البتہ یہ الیکشن جو ہے یہ میٹر کرے گا عام الیکشن کے حوالے سے کہ پاکستان کے عوام کا ٹرینڈ کدھر ہے, اور وہ جو عمران خان صاحب کا رائے عامہ پہ اثر انداز ہونے کی, پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنے کا عمل, وہ کس حد تک کارگر ہوگا. مسٹر ایکس کے بارے میں ضرور بتا دوں کہ وہ یہاں جو مسٹر ایکس تھے نا وہ کراچی میں مسٹر وائی تھے. ٹھیک ہے, اب وہ صورتحال نہیں ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کل کس کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے آپ کو, اور جنرل الیکشن کے حوالے سے ٹرینڈ سیٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ کل کے الیکشن کے بعد؟ دیکھیے, کل کا جو رزلٹ ہے وہ پاکستان کی پولیٹکس کی ڈائریکشن کو انفلوئنس تو کرے گا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ پولرائزیشن اتنی شارپ ہے, کچھ بھی رزلٹ آ جائے, جو انٹرپریٹیشن گورنمنٹ کی ہے وہ اپنی ہوگی, عمران خان پی ٹی آئی کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن اپنی ہوگی, لہٰذا وہ اپنی اپنی پوزیشنز پہ قائم رہیں گے. لیکن اگر اس میں پی ٹی آئی پرفارم بہتر کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا جو کیس ہے کہ جلد الیکشن ہونے چاہیے وہ اسٹرینتھن ہوگا. لیکن رزلٹ سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ عام طور پہ بائی الیکشن پہ اتنی توجہ نہیں ہوتی. یہ توجہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ 7 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور پاکستان کی تاریخ میں اب تک 5 سیٹوں تک تو لوگوں نے الیکشن لڑے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے لڑے تھے 77 میں, اور بھی مثالیں ملتی ہیں, لیکن 7 کا سچویشن ہمیں اس سے پہلے جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تو اس لیے پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی ایفیکٹو کیمپیننگ
اور موبلائزیشن عمران خان نے کی ہے، عام طور پر بائی الیکشنز کے حوالے سے یہ موبلائزیشن نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس کا ایجنڈا صرف بائی الیکشن نہیں تھا بلکہ اوور آل پالیٹکس کی ڈائریکشن کو اپنے ایڈوانٹیج میں لے جانا تھا، اس کی وجہ سے وہ کیمپین ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک سٹیپ ہوگا، یہ بھی ایک سٹیج ہوگی جو پاکستان کی پالیٹکس کی ایک ڈائریکشن میں جانے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ بھی ڈائریکشن کا تعین کیا جا سکتا ہے کل کے انتخابات کے نتائج سے. لیکن صافی صاحب، آپ کو لگتا ہے جولائی میں جو ہوا کیا اب بھی کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ اور اگر خان صاحب جیت جاتے ہیں تو سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پی ڈی ایم کی کامیابی کیسا سیاسی ماحول بنائے گی؟ میرے خیال صافی صاحب سے پختونخوا کے 3 اہم سیٹیں ان کے بارے میں ضرور. جی ہاں، میں پختونخوا کی 3 اہم سیٹوں کے بارے میں وہی سے آغاز کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ جو کل کا جو ایک عمل ہے، انتہائی فضول اور صحیح لا حاصل کے مترادف ایک کام ہے. ایک تو اس حکومت کی مدت لیجٹمائز جو ان کا جو باقی دورانیہ بچا ہے وہ چند مہینوں سے زیادہ نہیں ہے. دوسرا، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ خان صاحب اگر یہ نشستیں جیتتے بھی ہیں تو وہ واپس خالی کر دیں گے. ویسے بھی اس وقت ان کے پاس ایک نشست ہے جس کا نہ ان کو فائدہ ہے، نہ ان کے ووٹر کو فائدہ ہے، نہ پاکستان کے پارلیمانی نظام کو کوئی فائدہ ہے. پارلیمان سے باہر ہے. قوم کا پیسہ ضائع ہوگا، ایک ڈرامہ لگے گا، ایک سٹیج ہوگا، سج جائے گا. پورے دن جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں ان کی دکان کھلی رہے گی، سجی رہے گی اور ہم میراتھن ٹرانسمیشن کرتے رہیں گے. یہی ایک مجھے ایک سرگرمی کا جو اس پوری سرگرمی کا ایک نتیجہ جو نظر آ رہا ہے یہ ہے. اب اگر دوسری جانب ہم آئیں کہ اس انتخابات کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، یہ تو بہتر اس وقت تک اندازہ ہو جائے گا کل ایکوریٹ. لیکن جو اگر ہم بات کریں یہ مقابلہ دراصل بدنظمی اور تنظیمی سرگرمیوں کا ہے. تو اس میں عمران خان صاحب کا پلڑا بہت باری ہے. پی ڈی ایم نے اس قسم کی کمپیننگ نہیں کی جس طرح خان صاحب نے کی. خان صاحب نے اپنے ووٹر کو بھی ایکٹیویٹ کیا، اپنے جو ان کا جو ایک پورا جو ایجنڈا ہے ان کو بھی بار بار دہرایا اور لوگوں کو بھولنے نہیں دیا. اس وجہ سے خان کی مقبولیت کا پلڑا جو ہے باقی ملک کی طرح اس وقت خیبر پختونخوا میں بھی باری ہے. لیکن جو 3 نشستوں کی بات ہو رہی ہے، پشاور اور چرسدہ اور مردان کا، تو اس میں مردان کی سیٹ پہ عمران خان صاحب کو مشکل صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے کیونکہ مولانا قاسم صاحب یہاں سے جیتتے رہے ہیں، ان کے والد صاحب یہاں سے جیتتے رہے ہیں. اور گزشتہ عام انتخابات میں یہاں پہ علی محمد صاحب جو تھے صرف 2000 ووٹ سے شکست دینے میں کامیاب ہوئے تھے جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ کو. اور مردان کے اس حلقے کے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ وہاں پہ پی ڈی ایم کے جو جماعتیں ہیں، اسپیشلی عوامی نیشنل پارٹی وہاں کی دوسری بڑی جماعت ہمیشہ سے رہی ہے، وہ کل کے مولانا قاسم کے ساتھ کڑی ہے. چرسدہ میں بھی جے یو آئی جو ہے وہ احمد ولی خان کو سپورٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کل کا مقابلہ ایک کڑا امتحان ہوگا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.